अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो एपिसोड तो जैसा कि आपको पता है कि मैं दिन में ही लिख चुकी थी, लेकिन मेरे मुंह में दर्द था जिसकी वजह से मैं एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो फाइनली अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। ये ना हो कि आप लोग वेट कर रहे हों कि कब माजी मुक्केगा, कब वापस मरमर का ईज़ान आएंगे। तो बस मैंने माजी जल्दी से जल्दी मुकाने का फ़ैसला करते हुए अपनी मुंह पर खेल कर वापस आ गई हूँ आप लोगों की एपिसोड रीड करने के लिए। तो वैसे मैं कल तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, यकीनन आप सब भी देखने वाले होंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वैसे मैं जितने भी आगे पीछे मेरे फ्रेंड्स लोग थे, खासकर वो जो कि वो कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान नहीं जीत सकता, उस टाइप के गद्दार लोग, उनको मैं पहले कह रही हूँ अपनी मनूसियत फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैच के दौरान आके आप लोग सब निकलो। और जो लोग कह रहे हैं यार कोशिश करने में हर्ज नहीं है पर जीत नहीं सकता, मैं उनको भी कह चुकी हूँ तुम लोग भी अपने घर का टीवी ना ऑन करना। तो मैं उन रीडर्स को भी कहूँगी जो कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, भाई तुम लोग भी ना टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। कल हम इंशाल्लाह जीतेंगे और सरप्राइज़ देंगे। और अगर नहीं जीते तो भी यार अल्लाह पाक की तरफ से समझ कर खामोश हो जाएंगी, और हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उदास हो सकते हैं। तो तैयार रहना, कल इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो वो इंडिया के लोग हैं ना, वो कहते हैं कि बाकी वर्ल्ड कप बेशक हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से जीत जाओ। यहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं कहते हैं वर्ल्ड कप हार के आ जाओ लेकिन इंडिया से जीत गया। तो वो वाला सिस्टम चल रहा है। वैसे तो अल्लाह खैर करे, तो क्या ही हो सकता है, तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और एक्साइटमेंट लेवल हाई है, मेरा तो बहुत हाई है। अभी आपके बारे में मुझे नहीं पता, तो हो सकता है कि कल एपिसोड ये बताने के लिए मैंने इतनी लंबी बात की है। तो मैं कोशिश करूँगी रात को लिख कर सोने की, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड। वैसे यार कल सैटरडे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा संडे को होता है, कल सैटरडे को हो रहा है, मज़े की बात है ना। है, चलो शुरू करते हैं। हमारा नाम मरमे का ईज़ान किस्त नंबर 106, तहरीर अरीज शाह। एक और बात मैं क्लियर कर रही हूँ, कह रहे हैं कि 106 किस्तें हो गई हैं। जनाब 106 किस्तें नहीं हुई हैं, टोटल एपिसोड अभी 63 हुई है। यानी कि पहले ही बता चुकी हूँ कि एक एपिसोड 2 पार्ट में इसलिए दे रही हूँ, एक तो ये नावल लंबा है, दूसरा ये है कि मैं लंबी एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और जब पार्ट 1 पार्ट 2 पे बात आती है ना, तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ आज की एपिसोड में, भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये 53 एपिसोड है, 63 नहीं है। लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। मरमे का ईज़ान किस्त नंबर 106, तहरीर अरीज शाह। आप ही डंडी है, आप ही गंदी है, आप ही तो मारो, आप ही को मारो। वो मुँह बसोर कर माँ के सामने बैठा अपनी बहन आयमा की शिकायतें कर रहा था। मामा, ये स्कूल में गंदे बच्चों के साथ बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको मारा। ये मेरा भाई है, इसको मेरे पास रहना चाहिए। आयमा ने अगले ही लम्हे अपने भाई को घसीट कर अपने सीने से लगाया था। वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त था, रसल फिर से मुंह बनाकर बोला था। कोई दोस्त नहीं था वो तुम्हारा। आई मेरी बात समझ में? तुम्हारी एक ही दोस्त है, तुम्हारी बड़ी बहन। इसकी सारी बातें माना करो, और ख़बरदार जो तुमने किसी दोस्त के साथ बैठा देखा, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी। और तुम आइमा, इस पर गुस्सा मत किया करो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी ज़िम्मेदारी है तुम पर। बेटा तुम हमेशा इसका ख्याल रखो, ना खुद इसको मारो और ना किसी को मारने दो। वो इसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि वो किसी बड़ी अम्मा की तरह इसकी सारी बातों को समझ रही थी। और फिर इसने लाड से इसे अपने भाई को अपने पास कर लिया था। मामा, मेरे मेरे स्कूल में सबके दोस्त हैं। मामा, मेरे स्कूल में सबके दोस्त हैं। वो एक बार फिर से मायूसी से बोला था। हाँ, क्योंकि तेरा दोस्त अभी पैदा नहीं हुआ, यहाँ अंदर है, वो अभी दुनिया में नहीं आया। अल्लाह पाक ने मैसेज दिया था, इसने कहा था रसल का दोस्त अब थोड़े वक्त के बाद आएगा।
اس نے پاس بیٹھی زرتاج کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آنی، آپ نے میرے دوست کو کیوں تھا لیا؟ وہ آپ کی تمی میں کیسے دیا؟ آنی، آپ نے کیا میرے دوست کو کھا لیا؟ یہ آپ کی تمی میں کیسے گیا؟ وہ کنفیوز ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں نے آپ کے دوست کو نہیں کھایا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے آپ کو دوست دینے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنی بھی ماما ہیں نا، ان کا بیبی ان کی ٹمی کے اندر ہوتا ہے تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ ماما چھپا کر رکھتی ہے اپنے بیبی کو، پھر بعد میں وہ دنیا میں آتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نرگس جانتی تھی کہ اس کے بیٹے نے اسے بری طرح سے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ وہ آئمہ سے باتیں کرنے میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ رسل کو اس نے اسی کے حوالے کر دیا تھا۔ اچھا ہی تھا کہ فضول سوچوں اس کے بچوں کی وجہ سے ذہن بھٹک جاتا تھا، اور صرف اتوار کے دن ہی اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ صرف 2 گھنٹے ہی اسے ملنے کی اجازت تھی، اور اب 2 گھنٹوں میں وہ پورے ہفتے کو جی لیتی تھی۔ میری بات سنیں، میری آج یہاں پر کچھ سروس کے لوگ آئیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بہاج کاظمی نام ہے اس کا۔ ہم نے آپ کے ساتھ اس کی ملاقات کا انتظام کروا دیا ہے۔ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی طرح کی غلطی نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں کانوں کان خبر ہونے دینی ہے۔ کسی کو بھی کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دینا۔ اس نے سامنے سے آتے نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ انسپکٹر اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے، اور یہاں وہ اس سے اتنی آسانی سے اپنی بات کر کے جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ کنفیوز ہوئی تھی، لیکن پھر وہاج سے ملنے والی بات پر وہ خوش بھی ہو گئی تھی۔ آخر اس کا شوہر اس تک پہنچ گیا تھا۔ وہ زندہ تھا، ان لوگوں نے اسے نہیں مارا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ اتنے وقت سے وہ یہ سوچ سوچ کر ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ کہیں ان لوگوں نے اس کے شوہر کا قتل نہ کر دیا ہو۔ وہ انسپکٹر تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ ذرا بچ کر رہنا، بڑا ہی کوئی عجیب قسم کا آدمی ہے۔ عجیب گندی نظر رکھتا ہے یہاں کی عورتوں پر۔ وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ آج نا وہ سروس والے لوگوں کے ساتھ یہاں آنے والے ہیں، اور میری ملاقات ان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ وہ مجھ سے ضروری بات کریں گے۔ اب بات کس بارے میں ہوگی یہ تو نہیں پتہ، لیکن نرگس، میرا شوہر زندہ ہے۔ ان لوگوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتی ہو یہ خبر سن کر مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اچانک وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے اور مجھے یہاں پر پھنسا دیا۔ مجھے شک ہے کہ کہیں ان لوگوں نے میرے شوہر کو جان سے نہ مار ڈالا ہو، لیکن میرا شوہر زندہ ہے۔ وہ مجھ سے ملنے یہاں آ رہا ہے۔
وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے نرگس نے بھی اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یہ سچ میں بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کا شوہر زندہ تھا، اس کا صاحبان زندہ تھا، اور یقیناً وہ اس کی آزادی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنے والا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا ہی تھا کہ وہ پریگننٹ تھی، اس کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ یہاں وہ کتنی مصیبتوں کا شکار تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل جائے۔ وہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ سب لوگ باہر جا چکے تھے۔ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ آج نہیں گئی تھی۔ وہی لوگ آ کر اپنے سروس کے کام کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو وہاں پنکھے چیک کر رہے تھے، تو کچھ لوگ لائٹنگ کا سسٹم وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر تنہائی میں ایک سائٹ پر بنے آخری کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ یہ بھی ایک جیل نما ہی کمرہ تھا۔ پتہ نہیں وہ آج کہاں پر آ کر اس سے ملنے والا تھا۔ اس نے یہاں تک کیسے آنا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اس انسپکٹر نے صبح اس کی مدد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ یہیں پر رہے گی۔ باہر تقریباً 4 لوگ کام کر رہے تھے، جبکہ وہ آج کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کے پیچھے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے اورنج کلر کی یونیفارم پہن رکھی تھی، لیکن وہ اسے لمحے میں پہچان گئی تھی اور اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے ساتھ لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس پر بس سرتاج، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد یہاں سے ایک بس جائے گی جس میں جو قیدی بیمار ہے ان کو ایک دوسرے جیل میں شفٹ کیا جائے گا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے، لیکن تب تم نے وہاں سے نکلنا ہوگا۔ راستے میں ایک جگہ آ کر وہ گاڑی رکے گی، اس دوران ہم تمہیں وہاں سے نکالیں گے۔ آسان الفاظ میں تمہیں وہاں سے بھاگنے والی ہو۔ آگے سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا، تم نے بس بھاگنا ہے بنا کسی ڈر اور خوف کے۔ اس کے بغیر تمہیں جیل سے نکالنے کا میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے جس پر تم یہاں سے آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، میرے لیے، اپنے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی! ان لوگوں نے ٹھیک سے نہیں رکھا ہے تمہیں یہاں۔ نہیں رہنے دوں گا میں تمہیں، یہاں سے آزاد کرواؤں گا۔ وہ اسے پورا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ تو بس وہی کرنے والی تھی جو وہ چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاس سے جا چکا تھا، جبکہ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے جیل سے آزادی حاصل کرے گی۔ دیکھو، مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ جیل سے بھاگنے کا مطلب ہے خود کو گنہگار ثابت کر لینا۔ تم گنہگار نہیں ہو۔ کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ان لوگوں کو بھی ہے، تبھی تو وہ تم پر بالکل بھی سختی نہیں کرتے۔
تمہارے شوہر کو تھوڑا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اگر تم یہاں سے بھاگتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہی گناہ گار ہو۔ ان سب میں کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا کرایا ہے۔ فی الحال یہ لوگ تمہارے کیس پر کام کر رہے ہیں، اصل مجرم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تمہارے بھاگنے کی وجہ سے ان لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے، اور تم پولیس کی نظروں میں اور بھی زیادہ گناہ گار ثابت ہو جاؤ گے۔ تمہیں اب کون سا ان کی نظروں میں بے گناہ ہو؟ کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ یہ لوگ میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے وہاں موجود قیدیوں کے بارے میں بات کی تھی۔ قیدیوں اور قانون میں فرق ہے۔ یہاں کے پولیس والے یا پھر یہاں کے لوگ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، وہ اب تک تمہارے کیس پر کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہیں نہیں پتہ ڈرگس کیس میں کتنے برے طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے، 3rd ڈگری دی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ تم ان سب معاملوں میں بے قصور ہو۔ وہ اصل مجرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر تم بھاگنے کی کوشش کرتی ہو تو یہ تمہیں گناہ گار سمجھ لیں گے۔ وہ ایک اچھی دوست ہونے کے ناطے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت تو اس پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ وحاج کے پاس واپس پہنچ جائے اور اس کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ آج روٹین کے مطابق اس کا بھی چیک اپ کروانے والے تھے۔ وہ تقریباً 12 لڑکیاں تھیں جن کو آج ہسپتال لے کر جایا جا رہا تھا۔ ان کی پلاننگ کے عین مطابق آدھے راستے میں جا کر گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور اس انسپکٹر کے مطابق اسی جگہ سے نکلنا تھا اسے۔ سب انسپکٹرز لوگ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ کچھ مکینک گاڑی چیک کر رہے تھے، جب اچانک اسے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا تھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پانی پکڑ کے رکھا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی ایک بات بہت اچھی تھی، یہاں کے قیدیوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے کلی کی، پھر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اسے سامنے جنگل کی طرف ایک آدمی اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسی آدمی کو وحاج نے بھیجا ہے اسے جیل سے بھگانے کے لیے۔ اس نے جلدی سے بوتل وہیں اس پولیس والے کے سر پر مارتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، لیکن وہ سبھی لوگ الرٹ ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے اس آدمی کے ساتھ جنگل کی طرف گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ سب لوگ ہی اس جنگل کی طرف بھاگے تھے اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی زیادہ نہ بھاگ سکی تھی۔ وہ آدمی اسے مسلسل بھاگنے کا کہہ رہا تھا، ورنہ وہ ساری زندگی کے لیے پھنس سکتی تھی،
لیکن وہ نہیں بھاگ پا رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا اور اس درد کو وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے آگے بھاگنا اس کے بس سے باہر تھا، جبکہ وہ آدمی بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی، اسی لیے اسے اسی کے حال پر چھوڑتے ہوئے وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شاید اس کی مدد کرنا اس کے بس سے باہر تھا اور وہ خود اپنے آپ کو ان سب چیزوں میں نہیں پھنسا سکتا تھا۔ وہ پکڑی جا چکی تھی۔ پولیس انسپکٹر اسے لیے واپس تہخانے میں قید کر چکا تھا، جہاں سے وہ بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید آج یہاں واپس نہیں آئے گی، لیکن اسے پکڑ لیا گیا تھا۔ اس دفعہ اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں برتی گئی تھی۔ اسے کافی سختی سے وارن کیا گیا تھا کہ اگر اسے کسی طرح کا ٹارچر نہیں کیا جا رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس کے پیٹ میں موجود بچہ ہے، ورنہ جو حرکت وہ کر چکی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن یہ بات وہ ان کو بھی کہہ چکے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم لوگ بے قصور ہو، معصوم ہو، لیکن اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ تم معصوم نہیں ہو۔ اگر تم معصوم ہوتی تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی۔ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں تمہارا ہاتھ بھی ہے۔ تم یہاں سے بھاگ کر اپنی گینگ کے پاس جانا چاہتی تھی اور اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ 10 سال تک وہ جیل میں ہی رہنے والی تھی، یہاں تک کہ یہاں کی ایک لیڈی انسپکٹر اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ لیکن اپنی آج کی حرکت کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو یقین دلا چکی تھی کہ اسے پھنسایا نہیں گیا، بلکہ وہ خود ان سب سازشوں میں شامل ہے۔ اس کا بچہ دنیا میں آنے کے بعد اسے ان ساری چیزوں پر سختی دکھانے کے آرڈر دے دیے گئے تھے۔ جب تک وہ اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتا دیتی، وہ پورے گروپ کو نہیں پکڑوا لیتی، وہ اس پر سختی کرنے والے تھے اور آنے والا وقت اس کے لیے کافی بھاری ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے حساب سے قانون سب کے لیے برابر تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی کل میں بھی پرسوں۔ تو آپ کو میں پہلے بتا دیتی ہوں، یار پتہ ہے کیا، جب نا میں بہت خوش ہوتی ہوں تب تو دل کرتا ہی ہے نا ایپیسوڈ دینے کا۔ تو کل میں خوش بھی ہو سکتی ہوں، سیڈ بھی ہو سکتی ہوں۔ چلے میں آپ سے وعدہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بس پکا وعدہ نہیں کرتی۔ اگر تو پاکستان جیت گیا میں پوری کوشش کروں گی ایکسٹرا ایپیسوڈ لکھنے کی، اور اگر نہیں جیتا تو بس اللہ مالک ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، میں جو دیتی ہوں وہ بھی نہیں دوں گی۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ڈائری کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔